हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना दौरे पाकिस्तान के बारे में। वो कब पाकिस्तान में आ रहे हैं और इस बारे में इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही हैं वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, जिनका दौरा ईरान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन जुज़्व ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से मुलाकातें की, मगर इन मुलाकातों में जो फुटेज आई उनमें चेहरे ब्लर कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? ईरानी इंटेलिजेंस मोसाद को और CIA को नाकाम बनाने के लिए क्या कर रही है? आइए इस सब के बारे में बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या नहीं था? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। क्या खैर खबरें हैं आपके पास? खैर खबरें तो शाह जी, कल से जो ट्रंप ने कल मीडिया से बात करके वो पाकिस्तान आने का उन्होंने बात की है ना, तो उसके बाद तो पूरा पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात वो सब कुछ भूल के बस ट्रंप का ही वो इंतज़ार कर रहा है कि वो कब पाकिस्तान आ रहा है। तो इस पे आपके पास ही खबरें होंगी कि मैं तो इसमें ना जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन कही ना वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शहबाज भाई ने कही। उन्होंने कहा कि लोग ईरान अमेरिका तनाज़ा भूल गए हैं, लोग अब इस चक्कर में है कि ट्रंप कब आते हैं पाकिस्तान में। तो मुझे ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। नहीं, बिल्कुल वाकई है। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, इस्लामाबाद में कल रात से जो बसों के अड्डे हैं उनको हदायत जारी कर दी गई थी कि रात मिडनाइट से ऑनवर्ड आपने ऑपरेशंस बंद कर देने, यानी कि इस्लामाबाद से बसों का जो जाना है दूसरे शहरों में वो बंद करने का ऐलान किया गया था। और 2 रोज़ बाद तक यानी कि जो बसें अगर कराची से चली हैं तो उन्हें 2 रोज़ लगते हैं इस्लामाबाद पहुंचने, तो 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद में जो बसों की आमद है वो भी बंद हो जानी थी। लेकिन आज एक डेवलपमेंट और हुई है कि जो डिप्टी कमिश्नर ने जो ऑर्डर्स दिए थे वो रिवर्स हो गए और चीज़ें मामूल के मुताबिक हैं। अलबत्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वैसे ही हैं। इस्लामाबाद की जो तज़ीन व रहाइश है वो बड़ी भरपूर तरीके से वो की जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप जो है वो बड़े डेस्परेट हैं, बड़ा चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान भी उनको वेलकम करेगा यकीनी तौर पे। लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें कहीं फंसी हुई हैं और वो जगह है तेहरान। तो तेहरान को भी पता चल गया है, ईरानियों को भी पता चल गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा हो। और ईरानी जो है वो बड़े टफ नेगोशिएटर साबित हुए हैं। आपको पता है वो चाहते हैं कि हम मुआहदे से पहले तमाम जो निटी ग्रिटी है जितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो फ़ायदा हासिल करें। और यही वजह है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो इस वक्त ईरान में मौजूद है। और एज़ वी आर टॉकिंग मुझे जो आखिरी इतला तेहरान से आई थी वो ये थी कि जहाज़ जो है वो उड़ने के लिए, परवाज़ लेने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में जब बाय द टाइम हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो ईरान से ख़बर भी आ जाएगी कि जल आसिम मुनीर जो हैं वो चले गए हैं, अगर कोई शेड्यूल से हट के कोई बात ना हुई तो आप क्या बताते हैं इस हवाले से? शाह जी, पहली बात वो जो आप कह रहे थे ना कि जो कल इन्होंने ऑर्डर्स जारी किए थे, बसेस वगैरह का दाखिला बंद, हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद, वो सब कुछ जो है मेरी इतलात यही है कि कल कुछ तहरीरी तौर के ऊपर जब ये सामने आया ना तो वो उससे एक बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी जो है वो भी कंसीडर किया जाता है कि तहरीरी तौर पे ये इस तरह की वो कर रहे हैं। तो मेरी इतलात यही है कि ज़बानी कलामी सबको कह दिया गया है। अड्डे जो हैं वो बदस्तूर कल से बंद ही हो गए हैं और पेट्रोल पंप्स को भी उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि 17 तक जो है वो आपने अपना जो ज़रूरत का वो फ्यूल होता है वो तमाम मुकम्मल कर लें। 17 के बाद इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल की सप्लाई और ये बंद हो जाएगी। तो जो बदस्तूर ये इसके जो इंतज़ामात हैं वो ज़बानी कलामी अब चलाए जा रहे हैं और चीज़ें बज़ाहिर ऐसी लग रही हैं कि सीक्रेसी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको मेंटेन, क्योंकि ये शायद दुनिया का जो सुपर पावर का जो सबसे हाईएस्ट लीडर अगर वो आ रहा है तो उसके लिए इंतज़ामात कुछ और ज़्यादा मज़ीद सख्त जो है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने कल एक वो तहरीरी फ़ौरी तौर के ऊपर वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे ना, तो उससे इन्होंने उसको एक जो है वो रीथिंक किया है और ज़बानी कलामी अब जो है वो ऑर्डर्स उसी तरह बदस्तूर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है जो मैं समझता हूँ ट्रंप के ना आने के हवाले से, वो है शाह जी एक ख़बर छपी है आज ब्लूमबर्ग में उन्होंने ये इस मुआहदे के हवाले से, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, जो ईरानी हैं वो बड़े टफ़ नेगोशिएटर्स हैं
بنیادی طور پہ یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس میں بھی چیزیں وہی جو یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ چیزیں ادھوری رہ گئی تھی اس کی کنٹینویشن تھی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی نیوکلیئر کے حوالے سے۔ اب نیوکلیئر پہ ایک تو ڈیوریشن کے لیے تھا کہ جو موریٹوریم کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دونوں کے درمیان کوئی مڈل گراؤنڈ اس کے اوپر تیار کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہے جو ان کو نیوکلیئر جو انریچ جو یورینیم ہے وہ کس کو حوالے کرنی ہے۔ اس پہ ایرانی سورسز کو کوٹ کر کے بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو انریچ یورینیم کے لیے ایران کی طرف سے اب جو فائنل پرپوزل آیا وہ یہ ہے کہ کچھ حصہ جو اس کا ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے، لیکن وہ امریکہ کو نہیں، وہ کسی تھرڈ کنٹری کو، وہ رشیا بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو تیسری اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس میں وہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ان کے جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ EU سے ریلیٹڈ ہیں، وہ UN سے ریلیٹڈ ہیں، وہ US سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو فی الفور جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ جو ایران کی یہ ریہیبلیٹیشن ہونی ہے اس کے لیے ان کو فوری طور کے اوپر پیسہ جو ہے وہ اس کا وہ ملنا شروع ہو جائے۔ یہ تین بنیادی جو چیزیں ہیں یہ انڈر ڈسکشن رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں چیزیں فائنل ہو کے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال وہ کوئی فل فلیج سیز فائر جو ایکارڈ ہے، جو جس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جاتا ہے، وہ شاید ابھی اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے، اس پہ مزید کچھ جو ہے وہ نیگوسیشن، کچھ مزید اور راؤنڈز ہوں گے۔ اس دوران ایک جو ٹیمپریری اور میک شفٹ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیمپریری میمورنڈم سائن کیا جائے گا۔ آپ کو علم ہے نا کہ 2 ہفتے کی سیز فائر کا پرائم منسٹر شہباز شریف نے ریکویسٹ کی تھی، دونوں سائڈز مانی، تو اس کے بعد 2 ہفتے کا سیز فائر ہو گیا۔ اب یہ 21 کو ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، اس کا لیپس ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ دونوں سائڈ جنگ دوبارہ جاری نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں گے، مذاکرات جب تک نہیں ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بار بار سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں، ایک ٹیمپریری اور میک شفٹ جو ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے یہ ٹیمپریری میمورنڈم والا، کہ فائنل اکارڈ ہونے تک جو چیزیں ہیں یہ جو ٹیمپریری میمورنڈم ہے وہ ان پلیس رہے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ اس دوران جو باقی جو چیزیں جس کے اوپر رضامندی اور اگریمنٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا جائے گا، جس میں اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے انیشل جو پری کنڈیشن تھی امریکہ کی طرف سے کہ وہ کھول دیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے کہ فائنل اکارڈ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ دوسری چیز ایک اور امپورٹنٹ ہے، وہ ٹرمپ کا جو اگلے مہینے دورہ چین ہے اس کے حوالے سے، وہ 15 مئی کو غالباً اس کا دورہ ہے، تو اس دوران ہی یہ ممکنہ طور کے اوپر صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے سٹاپ اوور کریں، ایران کے ساتھ وہ معاہدہ سائن کریں، اور جو تاریخ جس کا ایک انتظار کر رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کی کوشش جو ہے نا، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں یہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے کوشش کی ہے، اس میں سپوائلرز بھی ہیں، اس میں اسرائیل ہے، اس میں باقی بھارت کے حوالے سے ہے، دوسرے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں ہر سائڈ سے۔ تو وہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد، بجائے اس کے کہ ٹیمپریری جو ایک جو میمورنڈم ہے اس کی بجائے فل فلیج جو سیز فائر کے لیے اور جو ایک اکارڈ ہے وہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے فوری ایک جنگ بندی ہو، مکمل طور کے اوپر ایک اسلام آباد اکارڈ سائن ہو جائے، پاکستان اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے، یا پھر جس طرح سے ایران ایک ٹف نیگوسیشن کر رہا ہے اس کے مطابق ایک ٹیمپریری جو میمورنڈم ہے اس کی طرف معاملات بڑھتے ہیں۔ تو بظاہر جو لگتا ہے پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ کوشش میں اپنی میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ فخر، 2 باتیں اس میں ایڈ کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں سعید خطیب زادے، وہ اس وقت انطالیہ میں موجود ہیں، ٹرکیہ میں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک ڈپلومیٹک فورم ہو رہا ہے جہاں پر مختلف وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر سائیڈ لائنز پہ انہوں نے جرنلسٹ سے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹیمپریری سیز فائر ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو، پرماننٹ امن قائم ہو، اور اس کے لیے ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہو۔ تو وہ کمپریہنسو یعنی کہ ایک جامع معاہدے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 جولائی کو چین جانا ہے, یہ 15 مئی کو چین جانا ہے, بالکل ٹھیک کہا. لیکن 15 مئی سے پہلے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, وہ ہے 27 سے 30 اپریل تک امریکہ میں جو برطانیہ کے کنگ ہیں, برطانیہ کے جو فرما روا ہیں بادشاہ چارلز, وہ دورہ کر رہے ہیں. تو ٹرمپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دورے سے پہلے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے ساتھ اور انکلوڈنگ برطانیہ کے ساتھ جو کچھ امریکہ نے کیا ہے, تو اب وہ ان کو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ دعوت دی گئی ہے. اور یہ بڑا اہم دورہ ہے, جو کنگ بننے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے کنگ چارلز کا امریکہ میں. تو بڑے اہم پوائنٹس آ رہے ہیں, بڑی اہم میٹنگز آ رہی ہیں, بڑے اہم وزٹس آ رہے ہیں امریکہ کے لیے, امریکی جو مفادات کے لیے, اور ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کچھ ہو جائے. تو یہ جو باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا یہ ہے, میری تو اور آپ کی ہماری سب کی خواہش ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو, آج ہی ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو جائے اتنی زیادہ بہتری. لیکن ایرانی جو ہیں, ایرانی وہ ایک لمبی ریس کے گھوڑے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ پھنسے میں, ان کو پھنسا کے ہم جتنی بھی اپنی, جو یورپی یونین کا ذکر آپ نے کر دیا اور امریکہ کا ذکر بھی ہو گیا, کہ جتنی بھی ہمارے اوپر پابندیاں وہ اتروائیں. چونکہ یہ وکٹر الٹیمیٹلی اعلان کرتے رہے جو ٹرمپ وکٹر, کہ میں ابھی شارٹلی وکٹری ہونے والی ہے, آج بھی ٹرمپ نے کہا. لیکن ایکچولی وکٹری جو ہے اس میں ایران کی ہے, کہ چھوٹا ملک ہے ود کمپیئر ٹو امریکہ, سینکشنڈ ہے, اکانومی کی حالت کوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے امریکہ کی کیلکولیشن میں ہی نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرموز بند ہونے کے لیے نہ صرف امریکہ مینیج کر رہا ہے, برطانیہ نے ایک کانفرنس رکھی ہے جس میں مختلف ملکوں کو بلایا ہے, پاکستان کو بھی بلایا, میرے خیال میں پاکستان تو نہیں جا رہا ہے, پاکستان آلریڈی پری آکوپائڈ ہے. انڈیا کو بھی بلایا, تو انڈیا کے جو جے شنکر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی بلایا. اب ظاہر ہے ہندوستان ڈپلومیٹکلی اس طرح سے مین سٹریم میں تو نہیں ہے, لیکن وہ بتانے کی یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں جے شنکر کے, جی ہم بھی بڑے ریلیونٹ ہیں. تو یہ ایک خیر آن اے سائڈ نوٹ یہ بات ہو گئی. تو اصل بات یہ کیا جی, جو کنگ چارلز والی آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اگر ٹرمپ کا اوور آل رویہ دیکھیں, جو ان کا سیکنڈ ٹرم ہے اس میں, تو وہ برطانیہ ہو, وہ فرانس ہو, وہ کینیڈا ہو, وہ کسی کو جو ہے نا انہوں نے بالکل ہی وہ نہیں کیا, بخشا ہی نہیں ہے. تو جو میرا خیال ہے یہ جو کنگ چارلز کا جو دورہ ہے نا, وہ امریکہ کی اس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ برطانیہ کی اپنی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ جو ٹرمپ دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں, کنگ چارلز یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کو وہ کر سکیں. تو یہ دورہ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ برطانیہ کے لیے میٹر کرتا ہے, ٹرمپ کے لیے میٹر نہیں کرتا. ٹرمپ کے لیے جو دورہ میٹر کرتا ہے نا, وہ ہے ان کا دورہ چین جو ہے. وہ اس میں اس کو شی جن پنگ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے ٹرمپ یہ کچھ کر سکتا ہے. کنگ چارلز کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی وہ کوئی وہ نہیں کرے گا کہ وہ اس سے پہلے وہ پاکستان کا دورہ کر لیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, ایرانی جو ہے نا وہ بڑے, وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا ٹف نیگوشیٹرز والا, وہ کوئی بھی جلد بازی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دکھائیں گے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ بھی ہو گیا, احساس بھی ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹرمپ اسی طرح کر رہا ہے. کل آپ نے وہ سنی ہے جو CNN نے رپورٹ کیا ہے نک رابرٹسن نے, جس میں اس نے کہا کہ جو لیبنان کی سیز فائر بھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے ان کو کہا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ پہلے لیبنان والے سیز فائر ہو, اور شامل کر لیا وہ, ہاں, اور جس پہ انہوں نے یک طرفہ جو ہے وہ سیز فائر 10 دن کا اناؤنس کر دیا. اس کے بعد یروشلم میں اور جو اسرائیل ہے اس میں کیا ہوا, وہ آپ وہاں پہ جو جس طرح سے اپوزیشن نیتن یاہو کو اب وہ کر رہی ہے, کویسچن کر رہی ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں امریکہ ہمارے جو ہے وہ بالکل ساتھ لائی ہے, اور ایک تو تم ایران جنگ میں بھی ناکام ہوئے, تمہارے جو 3 ٹارگٹس تھے وہ ناکام ہوئے, اس میں رجیم چینج بھی نہیں کر سکے, نیوکلیئر کا بھی تم نہیں کر سکے, بیلسٹک میزائل پروگرام بھی تم ختم نہیں کروا سکے, ایران سے بھی تم نے مکمل طور کے اوپر وہ ایک ناکام ہوئے, اور اب لبنان پہ بھی بغیر سننے اور بغیر ایون انفارم کیے ٹرمپ نے سیز فائر کا اناؤنس کر دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جو صدر ٹرمپ کے لیے
جو میٹر کرتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ ایران ریئلائز کر چکا ہے. تو اس لیے میرا جو وہ تو آپ وہ بات کر رہے تھے نا کہ پرماننٹ سیز فائر کی, وہ تو ایران کے 10 نکات میں سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم عارضی سیز فائر نہیں چاہتے, ہم پرماننٹ ایک اس کا جو ہے وہ اینڈ ٹو وار چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 دنوں میں شاید کوئی صدر ٹرمپ دورہ کر سکتے ہیں ریئلسٹکلی, اور اس کو دیکھا جائے اگر حقائق کے حوالے سے تو شاید ٹرمپ جو ہے وہ فی الحال دورہ نہیں کریں گے, لیکن جو پاکستان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس معاہدہ کرایا جائے تاکہ کوئی پھر سپائل نہ کر سکے. اور میرا یہی خیال ہے کہ دیکھیں دورہ وہ جب بھی کریں گے جو معاہدہ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا, کیونکہ یاد ہے آپ کو ہم نے 3 دن پہلے یہاں پر اسی فورم میں بات کہی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ میری ایرانیوں سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی پریورٹی بالکل یہی ہے. سیکیورٹی ریزن بھی ہے اس کی جو اور کل ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی فارملی یہ بات کہہ دی. سیکیورٹی سے مجھے یاد آیا فیلڈ مارشل کا دورہ ہوا, IRGC والوں سے ان کے کمانڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی, چہرے بلر کیے گئے. آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی جو خاص طور پہ موساد اور CIA پہ انہوں نے جو ایک وکٹری حاصل کرنا اب شروع کی ہے, اور یہ بلر کیوں کیے گئے یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے. جنرل عاصم منیر آ رہے ہیں 2 جگہوں پہ, ایک جگہ پہ ایک فرد کا چہرہ بلر کیا گیا اور باقی جگہوں میں باقی جو تمام پارٹیسپینٹس ہیں ان کا چہرہ بلر کر دیا گیا. معاملہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایران کے اوپر پہلا اٹیک ہوا پچھلے سال پہلی دفعہ جب جون 2025 میں ہوا تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو پہلی رات انہوں نے وہ چن کے اڑا دیا تھا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا جب دوسری وار ہوئی ابھی 28 فروری کو, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان کے جو روحانی پیشوا ہیں خامنائی, ان کو کس طرح اٹیک کیا گیا, جو تہران کی سڑکوں کے جو کیمرے ہیں ان کو ہیک کیا گیا تھا, ہیک کر کے, اور یہ آج کے ہیک نہیں کیے ہوئے تھے, یہ بہت پہلے کے ہیک کیے ہوئے تھے, اور ان کو استعمال کر کے ایرانی جو روحانی پیشوا ہیں ان کو اٹیک کیا گیا, ان کو نشانہ بنایا گیا, اور بہت ایرانی جو قیادت ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, اور کہا یہ گیا کہ جو موساد ہے اس نے بڑی فتح حاصل کی ان ٹرمز آف اٹیکنگ اور ٹاپ لیڈرشپ آف ایران. تو یہ موساد کی بڑی کامیابی تھی. اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اٹیک ہو رہے تھے تو 2 جو ہوا باز تھے امریکی ایئر مین جو تھے وہ کریش ہٹ کیے, جو ایران نے ہٹ کیے, جو کریش لینڈنگ انہوں نے کی تھی پیراشوٹ کے ذریعے وہ لینڈ کیے, وہ ایران میں موجود تھے. اور CIA نے آپ دیکھیے کہ سیٹلائٹ کی مدد سے نہ صرف اپنے ایئر مین کو لوکیٹ کیا بلکہ آپریشن کر کے ان ایئر مین کو وہاں سے پک بھی کر دیا. ڈسپشن پلان بھی انہوں نے ایک وہ کیا تھا نا کہ ہم آلریڈی لے چکے ہیں, حالانکہ وہ اس ٹائم ایران کی ٹیریٹری میں تھے, تو یہ بھی انہوں نے بڑی چالاکی کی تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ امریکی CIA کی بہت بڑی کامیابی تھی. موساد کی کامیابی کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, اور موساد نے جو ایران کے روحانی پیشوا کو ٹارگٹ کیا تھا اس میں بھی CIA کا بڑا رول تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ایران کی جو نئی لیڈرشپ ہے انہوں نے آتے ساتھ کیا کام کیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے جو نئے روحانی پیشوا ہیں ان کو بھی اٹیک کیا گیا. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ زخمی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے. ابھی ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں پر گئے ہیں ان کی بھی کوئی ملاقات کے بارے میں کوئی ہمیں اطلاع نہیں ہے, انہیں بڑا محتاط رکھا گیا. دیکھیے 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نئی جو رجیم آئی ہے مجتبیٰ خامنائی کی, انہوں نے آ کے اپنی کی پوزیشنز کے اوپر خاموشی سے نئی اہم تعیناتیاں کی ہیں, ان لوگوں کی تعیناتیاں کی ہیں جن کے بارے میں امریکہ کے پاس اور اسرائیل کی موساد کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو انہوں نے جو ان کا پروگرام ہے جسٹس فار ریوارڈ کا پروگرام ہے, اس ریوارڈ کے پروگرام کے تحت انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ہم شاید ایک دفعہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا, اور اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ 13 فروری کو انہوں نے ایک اعلان جاری کیا. امریکیوں نے اعلان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم $10 ملین تک اور اس سے اوپر کا ریوارڈ آپ کو دیں گے. اس میں انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کی تصویر ڈالی, اس میں ساتھ ساتھ ایک اور صاحب ہیں ڈپٹی چیف آف سٹاف سپریم لیڈر کے الاصغر حجازی, ان کی تصویر ڈالی. پھر سیکرٹری آف ڈیفنس کونسل
تصویر ان کے پاس نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا ایڈوائزر ٹو دی سپریم لیڈر, اس کی تصویر ان کے پاس نہیں تھی. پھر IRGC کمانڈر, ان کی تصویر ان کے پاس, جو مین کمانڈر ہے اس کی تصویر نہیں ہے. پھر ملٹری آفس چیف SLO جو ہے ان کی تصویر ان کے پاس نہیں ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی ٹاپ لیڈرشپ, نئی جو ٹاپ لیڈرشپ آئی ہے, نئی جو ٹاپ لیڈرشپ آئی ہے وہ اس سے آگاہ نہیں ہے. یعنی کہ موساد کی انٹیلیجنس اور CIA ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو جسٹس فار ریوارڈ پروگرام کے تحت جو بعد میں بھی اعلانات ہوئے, اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو مسحور کرنے کی کوشش کی ہے. اب ایران نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ بند کر دیا. ویسٹرن جتنی بھی ایپس ہیں, یعنی کہ واٹس ایپ وہاں پر بند ہو چکی ہے, انسٹاگرام وہاں پہ بند ہو چکی ہے, فیس بک وہاں پر بند ہو چکی ہے, ٹیلی گرام چلتا ہے, ٹیلی گرام چلتا ہے. ٹیلی گرام ٹیکنیکلی حال میں رشین ایپ ہے. اچھا, اور پھر ٹویٹر وہاں پہ بند ہے. تو ہاں, یہ جو کیا نام ہے ایلون مسک کا اسٹار لنک, یہ اسٹار لنک ایک ڈیوائس ہے, تقریباً $200 کی مل جاتی ہے, $200-400 کی مل جاتی ہے, دبئی میں بھی مل جاتی ہے. تو وہ ڈیوائس ہے اتنی سی, اگر آپ اسے آن کریں تو آپ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹار لنک کے اوپر 5-6 جو لنکس ہیں وہ چلا سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بھی آپ کا چل جاتا ہے. تو بعض وہاں پر جو ایمبیسیز ہیں, میرے خیال میں رشیا کی ایمبیسی ہو گئی یا اور بھی کچھ ہوں گی, یا رشیا والوں نے اپنا ایک سیف کمیونیکیشن سسٹم ان کا سیپریٹ ہوگا, تو بعض ایمبیسیز وہاں پر یہ اسٹار لنک استعمال کرتی رہی. تو اب انہوں نے یہ ساری ایپس تو بند کر دی. ایک اور ایپ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی, وہ ہے ابابیل ایپ. اچھا, وہ واٹس ایپ طرز کی ایپ ہے جس کا جو استعمال ہے وہ ایرانی کرتے ہیں, اور یہ وہ والی ایپ ہے جس کے اوپر ایرانی اسٹیبلشمنٹ IRGC کا پورا کنٹرول ہے. انہیں پتہ ہے کہ کون ملک کے اندر بات کر رہا ہے, کون ملک سے باہر بات کر رہا ہے, اور جو ہی کوئی ملک سے باہر بھی بات کرتا ہے تو وہ ٹریک ہو جاتا ہے. تو اس کے ذریعے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اپنے نئے لوگ لگائے, ان کے چہرے چھپا دیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو فردر سیکیور کر لیا. اور اب آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی جو شخصیت ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی اطلاعات ہمارے پاس نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس نے اپنے آپ کو اپنے فیلئر سے سیکھا ہے. تو باقی چیزیں تو ابھی سامنے آتی رہیں گی, جو ہمارے پاس ابھی تک معلومات یہی تھی. یہی ہے میرے خیال میں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.